अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख्वाहिशा बेटी के साथ उसके बाप ने किया ज़िना। क्या हुआ उसका अंजाम, आइए आपको बताते हैं। ये वाक़या इबरत हासिल कीजिएगा और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए हमारे चैनल वाक़या टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। एक बार की बात है, एक जवान आदमी जिसकी कम उम्री में शादी हो गई थी, क्योंकि वो ऐसा चाहता था कि किसी नामहरम औरत की तरफ मेरी नज़र जाए, इससे बेहतर ये है कि मैं शरीयत के राह पर चलते हुए निकाह जैसे बंधन में बंध जाऊं। और दूसरी बात, निकाह करने से रिज़्क़ बढ़ता है। वो खुद तो अच्छा इंसान था ही, लेकिन जो उसकी बीवी थी वो उससे भी ज़्यादा नेक और खुश अखलाक थी। वो उसको पाकर बहुत खुश था कि पाकीज़ा मर्द के लिए पाकीज़ा औरत पाकीज़ा बीबी होती है। बीबी के बरकती कदमों से खुदा ने उसका हाथ पकड़ा और वो आगे बढ़ता चला गया। उसको यकीन था कि मेरे हालात बदलेंगे, और हकीकत में उसको अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन था, तवक्कुल था। उसने अपनी ज़बानी की ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। फिर कुछ सालों में उसके बच्चे हुए, जो कि अपने माँ बाप की बेहतरीन तरबियत में रहे। उसकी बीवी ने खुशी और गमी में हमेशा अपने शौहर का साथ दिया। अब उसके बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन आजमाइश तो इंसान के ऊपर आती रहती है। ऐसा उसके साथ भी हुआ। एक बार हालात ऐसे बिगड़े कि वो शख्स बहुत ही ज़्यादा तंगदस्त हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि घर में फाके शुरू हो गए। खाने के लिए एक दाना तक नहीं होता। बीवी अलग परेशान थी। बड़ा बेटा और बेटी दोनों समझदार हो चुके थे, और अब जो कुछ घर में होता इस बात के बारे में वो जानते थे, लेकिन छोटे बहन भाई तो कुछ नहीं जानते थे कि अचानक इतनी अमीरी से गरीबी कैसे आ गई। वो खाना मांगते तो बेटी उनको समझाती, पर वो चीख चीख कर शोर मचाने लगते। बाप तो काम ढूंढने के लिए बाहर ही रहता। उधर बड़े बेटे ने परेशानी से फरार हासिल कर ली, यानी परेशानी का हल नहीं निकाला। ना बाप का सहारा बना, बल्कि दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर आने लगा। गमों ने इतना तंग किया कि वो शराब पीने लगा और जुआरी बन गया। हराम तरीके से पैसा कमाने की फ़िक्र करता और खूब अय्याशी करता। इंसान शराब पीकर होश में रहता ही कब है। वो अब तवाइफ़ों के कोठे पर भी जाने लगा। सब गुनाह के काम बाप से छिप कर करता और सारी रात बाहर गुजारता। जब सब घर वाले सो जाते तो वापस आ जाता। उस आदमी की बेटी अब जवान हो चुकी थी। वो तो रोज़ माँ को रोता देखती थी तो कुड़ कर रह जाती। अब जब फाके इंतहा से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे बहन भाइयों की हालत देखकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। एक दिन बाप घर पर नहीं था। वो शहर से बाहर गया हुआ था, और भाई तो वैसे ही आधा दिन सो कर गुजारता, तो उसने किसी से बात नहीं की। वो दिल में इरादा करके घर से बाहर निकली, लेकिन हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर उसको काम नहीं देना चाहता था, बल्कि कहता, तुम हमारे साथ एक रात गुनाह कर लो, एक रात हमें दे दो, तुम्हें लाखों दिरहम देंगे। वो इस किरदार की लड़की नहीं थी, और ना वो अपने शौक़ से घर से बाहर निकली थी। बस वो चाहती थी कि बाप के आने से पहले पहले वो इतना पैसा जमा कर ले कि कम से कम उसके घर में खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन कोई भी उसको शरीफ तरीके से नौकरी नहीं देना चाहता था। शराफत के लिबास ओढ़े हुए ये आदमी अंदर से वही वहशी दरिंदे थे जो अपनी बीवियों के सामने नेक बनते, और उसी जवान लड़की को देखकर उनकी लार टपकने लगती। वो दिन तो वो नाकाम होकर घर लौटी, पर वो लड़की अब थक गई थी। बेबसी ने उसे घेर लिया। उसने सोच लिया, चाहे मुझे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं खाने का सामान घर लेकर आऊँगी। मुझे अपने रोते हुए बहन भाइयों की शक्ल नहीं देखनी है। अब मैं जिस्म फरोशी करके कुछ खाने का बंदोबस्त करूँगी। दूसरे दिन वो घर से निकली और पूछते पूछते एक ऐसे इलाके में जा पहुँची जहाँ पर बाज़ार हुस्न था। पहली बार कोई लड़की अपने खुशी से चलकर वहाँ आई थी। उनमें से एक बहुत ही बला की हसीन तवाइफ ज़ादी थी। उसने कहा, ए लड़की, तू इतनी खूबसूरत अप्सरा है, किसी नेक शरीफ अच्छे ख़ानदान की लगती है, तो यहाँ पर कैसे? तो कहने लगी, हालात कभी कभी इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जो कि हराम है, गुनाह कबीरा है, और जो कि इंसान आम हालात में करना भी नहीं चाहता। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। तो वो तवाइफ ज़ादी कहने लगी कि एक अच्छी और नेक लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम लौट जाओ।
اور کوئی اور طریقہ ڈھونڈو کمائی کا، یہاں رہ کر سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا، عزت بھی گواؤ گی اور نام بھی۔ یہاں جتنی بھی طوائف زادیاں ہیں ان کا کوئی باپ بھائی نہیں ہے، تمہارا تو باپ بھی ہے اور بھائی بھی ہے، انہی کی عزت کے خاطر واپس لوٹ جاؤ۔ لڑکی کہنے لگی، میرے والد صاحب کام ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں کام نہیں ملتا، اور میرا بھائی وہ تو نکھٹو ہے، شراب پی کر گھر میں پڑا رہتا ہے یا باہر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ پہلے ہمارے گھر میں بہت خوشحالی تھی لیکن اچانک حالات بدل گئے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ آپ مجھے کام دے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی کہ میں یہاں پر کام کرتی ہوں۔ طوائف زادی نے اس کی بے بسی کو دیکھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم یہاں پر کام کر لو۔ میں پھر سے کہوں گی، ایک نیک پرہیزگار لڑکی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھوک کسی بھی انسان سے وہ کام کروا دیتی ہے جو انسان کرنا نہیں چاہتا۔ وہ لڑکی اس کوٹھے کی سب سے جوان طوائف زادی بن گئی۔ اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ شہروں سے آنے لگے، وہ بھی بن صبر کر ان بے شرم مردوں کو اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے وہاں کی رونق بڑھ گئی تھی، ورنہ وہاں پر اتنے لوگ نہیں آتے تھے۔ اب جب سے اس کے چرچے ہونے لگے، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، دور دور سے لوگ اس کے دیدار کو آتے تھے، اس کے ساتھ جناح کاری کر کے چلے جاتے، اس کو اتنے پیسے مل جاتے کہ وہ خوش ہو جاتی اور خاموشی سے گھر میں آ کر رکھ دیتی۔ ابھی اس نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی اور وہ بتاتی بھی نہیں کہ وہ کہاں سے پیسہ کما کر لاتی ہے۔ اس کے والد کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، پتہ چلا کہ وہاں پر وہ کام کرنے لگے ہیں اور یہاں پر اب نہیں آ سکتے ہیں، اب غریبی دور ہو گئی ہے۔ اس کے گھر میں بہت سا کھانا آنے لگا، ایک طرف طوائف کی حرام کمائی آ رہی تھی، دوسری طرف باپ پیسہ کما کر بھیج رہا تھا۔ بھائی کو تو دنیا مافیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، اب تو وہ اور باپ کے پیسے کو اڑا رہا تھا کہ باپ کما کر بھیج رہا ہے، میں کیوں نہ خرچ کروں، میرا حق ہے۔ اس کو بہن کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے کمانے۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تم کہاں جاتی ہو روز؟ مجھے کہتی ہو اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، لیکن یہ روز روز چکر لگانا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ابا کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، تم جانتی نہیں ہو وہ یہ سب بات پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی، اماں میں اپنے دوست کی امی سے پڑھنے جاتی ہوں، آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا کتنا شوق ہے، اور وہ مجھے پڑھاتی ہیں اس طرح۔ اس نے جھوٹ بول کر ماں کو تو ٹال دیا۔ پہلے تو لاچار ہو کر وہاں آئی تھی کہ گھر میں دال روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اب چونکہ باپ بھی باہر سے پیسے بھیج رہا تھا تو اس کی مجبوری ختم ہو گئی تھی، لیکن اب اسے لت لگ گئی تھی، ایسی عادت پڑی کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اس زندگی میں مزہ آنے لگا تھا، اب وہ نیک پارسا نہ رہی تھی بلکہ ایک زانی طوائف زادی بن گئی تھی، فاحشہ کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ ایک دن کوٹھے میں شور اٹھا کہ شہر کا ایک بہت بڑا امیر نواب زادہ آ رہا ہے ہماری نئی طوائف زادی کے لیے، اور اس کو خوب سجاؤ سنوارو، خوشبو لگاؤ۔ وہ بھی خوش تھی کہ دیکھوں کون سے شیخ صاحب آ رہے ہیں کہ جس کے لیے اس قدر گھر کو سجایا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ وہ یہ کام خوشی سے کر رہی تھی تو اس نے سب سے قیمتی جوڑا پہنا، اس کو تیار کیا گیا، خوشبو میں نہائی ہوئی تھی اور اس آنے والے اجنبی سیٹھ کا انتظار کر رہی تھی جو اس کو لاکھوں میں نہلانے والا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے کہا، ایسا کرو گھونگھٹ ڈال دو، اور جب وہ تمہارے چہرے کو پہلی بار دیکھیں گے نا تو پھر تم نہیں جانتی، وہ تمہیں پیسوں میں نہلا دیں گے، سونے سے پیلا کر دیں گے تمہاری وجہ سے۔ ویسے ہی ہمارے اس کوٹھے کی شان بڑھ گئی ہے، اور اب اس سیٹھ کے آنے سے تم دیکھنا ہم سب بہت اچھی زندگی گزاریں گے، کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس نے کہا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو ان کو اپنی مٹھی میں کر لوں گی، دیکھنا وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اچھی طرح تیار ہو کر اس نے گھونگھٹ لے لیا، پھر شور اٹھا کہ سیٹھ صاحب آ گئے ہیں، راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ اور سیٹھ صاحب سے تو رہا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کے بارے میں اتنا کچھ سن لیا تھا کہ اب بس اسے پانا چاہتے تھے، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے کمرے میں آئے اور دروازہ بند کر لیا، اس کے سامنے بیٹھے اور کہا، گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہوئی ہو، تم کیوں مجھ پر بجلی گرانا چاہتی ہو؟
تمہارے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی ہیں، دیکھو دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، کیا تمہارا گھونگھٹ اٹھانے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ چونکی، اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ سامنے کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ بیٹھا تھا۔ یہاں باپ اپنی بیٹی کو اور بیٹی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ باپ نے کہا، تم یہاں کیسے؟ اور اس نے کہا، آپ؟ کیونکہ وہ مرد تھا تو اس لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا اسے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کے سامنے جا کر پھینک دیا۔ یہ طوائف خانے میں بازار حسن میں کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ تربیت کی گئی ہے اس کی کہ ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ جائے؟ تو وہ بولی، آپ کیوں آئے تھے؟ اگر آپ نے میری اچھی تربیت کی ہے تو آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی تو میرے دیدار کے لیے آئے تھے، مجھے پانے کے لیے آئے تھے، اور اب میں آپ کی بیٹی بن گئی اور آپ کی غیرت جاگ گئی۔ آپ کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی ہے جب کسی اور کی بیٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، لاچار ہو، پیسے کے لیے یہ سب کر رہی ہو۔ اب باپ کو چپ لگ گئی، وہ رونے لگا۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی قصوروار ہوں، آج میری بیٹی طوائف زادی بنی، اس میں میرا ہی قصور ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں تم لوگوں سے دور کیا کر رہا تھا۔ تم سب سمجھ رہے تھے میں نیکی کی زندگی گزار رہا ہوں، حلال کمائی کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر میں عیاشی کر رہا تھا۔ تم لوگوں کے پاس حلال نہیں بلکہ حرام پیسہ آ رہا تھا، تبھی تو تم لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن دیکھو جو میں نے کیا، تو میری بیٹی کہاں پہنچ گئی، اور آج اپنی بیٹی کے ساتھ میں زنا کرنے جا رہا تھا۔ یہ کرنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ بیٹا وہاں پر کھڑا تھا، اس کو بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ میرے ہی کرم ہیں کہ میری بیٹی ایک طوائف زادی بن گئی، شہر کی سب سے خوبصورت ابصرہ طوائف زادی، جس کو دیکھنے کے لیے مردوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور ایک میرا بیٹا شرابی زواری۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میں نے دکھاوا کیا، میں بہت نیک اور شریف بنتا تھا، لیکن میرے اپنے بچے حرام کاری میں پڑ گئے، اور یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ گھر والوں سے نظریں ملانے کے لائق نہیں تھا۔ وہ پیدل چلتا جا رہا تھا، بالکل سکون نہیں تھا۔ ایک جنگل دکھا تو وہ اندر چلا گیا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب اس کو وہ لمحہ یاد آتا جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کے لیے آیا تھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، سامنے کوئی اور فاحشہ عورت نہیں، اس کی اپنی بیٹی تھی، بس یاد کر کے وہ لمحہ وہ اپنے ہاتھ کو تکلیف دیتا اور اپنی ایک ایک انگلی کاٹتا رہتا کہ جن انگلیوں سے اس نے اپنی بیٹی کو چھونا چاہا تھا۔ ایک دن تو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں گھسا دی کہ میری بیٹی ایک فاحشہ عورت بنی، صرف میری وجہ سے۔ اس نے دونوں آنکھوں کو پھوڑ لیا، اس نے اپنے جسم کو کاٹ لیا تھا، وہ باقی نہیں بچا تھا، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ اس طرح 5 سال گزر گئے لیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ایک اللہ والے وہاں سے گزرے، انہوں نے ایک آدمی کو اس طرح درد کی کیفیت میں دیکھا جو کہ کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میرے بچوں کو، میری بیٹی کو نہیں دینا۔ اللہ والا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ نہ آنکھیں سلامت ہیں، نہ ہاتھ پیر سلامت ہیں، جسم کٹا ہوا ہے، خون سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا کون سا عمل کر لیا ہے بھائی تم نے کہ خود کو اتنا تڑپا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بس ایک جان بچی ہے، یہ جان بھی اللہ لے گا تو نکل جائے گی، کیونکہ موت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تکلیف دینا تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ پر یہ بھی کیوں کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے؟ ہاں لیکن میں نے اس جسم کو بیراہ ربی کے لیے استعمال کیا، میں نے زناکاری کی، اور میں نے تو وہ کام کیا ہے جو باپ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ کر لے تو اس کو تو جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔
میں 5 سال سے شدید اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ میری وجہ سے میری بیٹی بازار حسن کی سب سے خوبصورت طبائع بن بیٹھی۔ میں وہ آدمی تھا جس نے اپنے گھر والوں کو حرام کمائی کھلائی۔ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، میں تو جوا کھیلتا تھا، اپنے گھر والوں کو حلال پیسے نہیں بھیجتا تھا، سود خور تھا، ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ گزارتا تھا، جبکہ میں نے شادی کم عمری میں کی تھی تاکہ میں گناہوں سے بچوں، لیکن میں نے اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دیا۔ شیطان نے مجھے جکڑ لیا، میں اس کی گرفت میں آ گیا۔ بھوک نے ایسا مجھے تڑپایا کہ میں نے گناہ کر لیا، مجھے تو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ والے کہنے لگے، دیکھو تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل گئی ہے، لیکن اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہو اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا، حضرت اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اب میرا وقت آ گیا ہے، شاید آپ کو اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا سے جانے والا ہوں میں، بس اس فلاں جگہ آپ جائیے گا، میرا پیغام دے دیجیے گا کہ میں نے ان سب سے معافی مانگی ہے۔ میں باپ کا فرض نہ نبھا سکا، اس کے بعد اللہ والے کے سامنے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ والے نے اس کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر اس کو وہیں دفن کر دیا، اور پھر اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں پر کوئی مکان نہیں تھا بلکہ بہت بڑا محل بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس فلاں آدمی کی بیٹی، بیوی اور بیٹا یہاں پر رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ انہی کا گھر ہے۔ اس نے کہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوکر نے ان کو گھر میں بٹھایا۔ اس کے بعد ایک حسین نوجوان ان کے سامنے آیا جو بہت ہی پاکیزہ اور اچھے کردار کا مالک لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کون؟ انہوں نے کہا، تمہارے والد کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ انہوں نے تم سب سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنا فرض نہیں نبھا سکے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ہم تو ان کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کرے۔ اللہ والے کہنے لگے، تم لوگوں کے حالات کیسے بدلے، جبکہ تمہارے والد تو یہاں سے چلے گئے تھے اور کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا، ایک دن ہمارے گھر میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا، تمہارے والد صاحب نے مجھے اپنی حلال کمائی سے یہ قرض دیا ہوا تھا اور یہ میں واپس کر رہا ہوں، اور یقیناً وہ ہمارے والد کے پاک کمائے ہوئے پیسے تھے کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے، پر شیطان نے ان کو بہکایا تھا اور وہ بھٹک گئے، پر ان کا حلال پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو ہماری زندگی بدل گئی، اور آج اتنا بڑا محل کھڑا ہوا ہے۔ پر تمہاری بہن کہاں ہے؟ کیا اب بھی وہ اس گناہوں کی زندگی میں ہے جو کچھ باپ نے کیا تھا بیٹی کے اوپر آ گیا؟ باپ دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا تو بیٹی دوسرے مردوں کے ساتھ۔ وہ تو مجبور تھی، لیکن باپ نے تو اپنی خوشی کے لیے کیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد وہ بہت ہی شرمندہ تھی، اس نے ایسا غلط قدم اٹھایا تھا، وہ روز توبہ کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اس کی دعا بھی سنی۔ جو بزرگ ہمارے پاس پیسے دینے آئے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا، اور آج وہ بہت ہی معزز عالم دین کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی بہو ہے۔ سبحان اللہ! یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تمہارا باپ گناہ کر رہا تھا تو اللہ پاک نے آزمائش اولاد کے ذریعے دی۔ بیٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور ان آنکھوں کو پھوڑ ڈالا جن آنکھوں سے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا چاہا تھا، لیکن ان کی دعا سے جب وہ بدلے تو تمہاری زندگی بھی بدل گئی، حلال کمائی تمہارے پاس آ گئی، اور اللہ پاک نے تمہاری بہن کو اچھے گھرانے میں بھیج دیا۔ باپ کی دعا سے تم سب آج کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہو۔ یقیناً والدین غلطی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سدھار لیں تو زندگی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ!